अस्सलाम वालेकुम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज तकरीबन 3 घंटे की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत से मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की। मेनली तो उन्होंने बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी और बड़ी तफसील से, बड़ी वजाहत से बलूचिस्तान के मामलात को उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के सामने और आवाम के सामने रखा। बहुत अच्छी बात है, बहुत क्लैरिटी से लोगों को बताना चाहिए कि क्या मामलात हैं बलूचिस्तान में, कौन से सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और क्या किया जा रहा है, कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं, सब बताना चाहिए आवाम को। और उन्होंने बताया जो कि उनका फ़र्ज़ भी है, क्योंकि सिक्योरिटी डोमेन जो है वो हमारी फ़ौज के पास है। कुछ ऐसे मौज़ूआत थे जिस पर उन्होंने गुफ्तगू की और मेरा दिल चाहा कि मैं उन पॉइंट्स को पिक करूं और उस पर थोड़ी सी बात करूं, बहुत ही मोहतात अंदाज में, क्योंकि ये मामला जो है वो बड़ा सेंसिटिव है। DGISPR ने ये कहा कि रियासत के साथ वफ़ादारी हर शख्स का बुनियादी फ़र्ज़ है। बिल्कुल है। मेरे ख़्याल से मोस्टली पाकिस्तानी जो हैं वो रियासत के साथ वफ़ादार हैं। रियासत के साथ वफ़ादारी की जो एक मिसाल होती है वो ये है कि किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस नहीं है। मोस्टली पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं है। टैक्स भी देते हैं, कानून की पासदारी भी करते हैं। जो भी इस मुल्क में कवानीन हैं, खा वो ट्रैफिक के कवानीन हैं, खा वो किसी भी चीज़ के कवानीन हैं, उसकी पासदारी बिल्कुल करते हैं मोस्टली पाकिस्तानी। और उसके अलावा बड़े रिस्पॉन्सिबल वे में अपनी जो भी मुआशरे के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी अदा करते हैं। फिर ये कि हाँ, एक चीज़ है कि जिस पे मुझे नहीं पता कि आप किसी पर वफ़ादार ना होने का लेबल लगा सकते हैं या नहीं। वो एक चीज़ है कि हर पाकिस्तानी की एक अपनी सियासी एफिलिएशन है और किसी भी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी या किसी भी सियासी शख्सियत के साथ वाबस्तगी की बिना पर अगर आप समझते हैं कि कोई वफ़ादार नहीं है तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहाँ रियासत ये कहती है कि हर पाकिस्तानी का ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो अपनी वफ़ादारी ज़ाहिर करे, तो हर पाकिस्तानी का ये बुनियादी हक़ भी है कि वो जिस पार्टी के साथ चाहे, जिस सियासी जमात के साथ चाहे अपनी एफिलिएशन रख सकता है। ये उसका बुनियादी हक़ है। अच्छा, फिर अच्छी बात है, वफ़ादार होना चाहिए। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है और ये हमारी शनाख्त है। हम यहीं पैदा हुए हैं, हमने इसी मिट्टी में जाना है, हमने इसके साथ अपनी वफ़ादारी बिल्कुल रखनी है और हम हैं वफ़ादार। लेकिन मेरे ख़्याल से इस मुल्क में किसी को ये हक़ हासिल नहीं होना चाहिए कि किसी एक बात की बिना पर किसी को भी गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दे या किसी पर भी गद्दारी के फतवे लगाने शुरू कर दे। ये एक ऐसी चीज़ है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये डिटर्मिन कर सकता है कि जी किसी एक बात की बुनियाद पर कि ये शख्स गद्दार है, इस पर गद्दारी का ठप्पा लगा दो। ये नहीं होना चाहिए। फिर बिल्कुल रियासत अगर ये कहती है कि अवाम के ये फ़राइज़ हैं तो फिर अवाम के बहुत सारे हुकूक भी हैं और उन हुकूक को बिल्कुल पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस अवाम ने अपने फ़राइज़ की मद में तो वो कर्ज़ भी उतारे हैं जो इस अवाम पे वाजिब भी नहीं थे पिछले कुछ अरसे में। आप देख लें, हार्ड स्टेट की भी हम बात करेंगे क्योंकि हार्ड स्टेट भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करूँगी कि ये कहा गया कि जी सिक्योरिटी का जो मामलात हैं उनमें जो भी कमी कोताही होती है वो इस वजह से कि गुड गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस के गैप्स हैं। ये बात पहले भी हो चुकी है कि गवर्नेंस के गैप्स को शुहदा के खून से फिल करना पड़ता है। बिल्कुल ये गलत बात है।
بالکل گورننس کے گیپس نہیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے شہیدوں کا خون بہتا ہے اور ان گیپس کو ہمارے شہداء کے خون سے فل کرنا پڑتا ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس بات کو یقینی کس نے بنانا ہے؟ یہ عوام کا کام تو نہیں ہے. گڈ گورننس سیاستدانوں کا کام ہے، سیکیورٹی ہمارے سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، اور ان دونوں کی آپس کی کوآرڈینیشن سے ریاست جو ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ یقینی بنا سکے. تو بیسیکلی یہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اداروں اور سیاستدانوں کے درمیان وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف گڈ گورننس نہیں آ رہی اور دوسری طرف پھر سیکیورٹی میں بھی گیپس آتے ہیں کیونکہ گڈ گورننس نہیں ہے. تو بیسیکلی آپس میں بیٹھ کے پھر آپ ان معاملات کو سیٹل کریں. عوام کس چیز کی سزا بھگت رہی ہے کہ اس ملک میں کہیں ملک کے 2 صوبوں میں دہشت گردی ہے اور باقی جو صوبے ہیں وہاں پر ویسے ہی جرائم کی شرح زیادہ ہے، یا دہشت گردی کے واقعات بھی کیا نہیں ہوتے ہیں پنجاب میں؟ دہشت گردی کے واقعات کیا نہیں ہوتے ہیں سندھ میں؟ بالکل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گڈ گورننس ہے یا یہ جو سیکیورٹی لیپس ہیں، ان کو تو آپ لوگوں نے سیٹل کرنا ہے نا، سیاستدانوں نے اور اداروں نے. اس میں عوام کا تو کوئی کام نہیں ہے. عوام ریاست کی وفادار ہے، لیکن عوام ریاست سے بھی کچھ تقاضے کرتی ہے. عوام ریاست سے سیکیورٹی چاہتی ہے، عوام ریاست سے اپنے حقوق کا تحفظ چاہتی ہے، عوام ریاست سے اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ چاہتی ہے. اچھا جی، یہ بات بھی ہو گئی. اور پھر یہ کہ عوام یہ بھی چاہتی ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو ووٹ دیتی ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو منتخب کرتی ہے تو اس کی سزا نہ دی جائے اس کو. یہ عوام کا قصور نہیں ہے، یہ اس کو اس بات کی سزا نہ دی جائے. بڑی اچھی بات ہے DGI-SPR نے ایک اچھی بات کی کہ انہوں نے اس ملک کے ایلیٹ طبقے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس ملک کی جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ غریب پڑھ لکھ کر ترقی کرے اور غریب جو ہے وہ آگے بڑھے، غریب کا بچہ پڑھے. لیکن اسی ملک میں الیکشن لڑنا غریب کے بس کی بات تو نہیں ہے DGI-SPR صاحب. اسی ملک میں اگر آپ نے کسی عہدے پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے یا تو آپ ایلیٹ ہوں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن لڑ سکیں اور آپ کسی عہدے پر پہنچ سکیں، یا پھر آپ کی بڑی اچھی جان پہچان ہو، اتنی اچھی جان پہچان ہو کہ آپ کو کسی عہدے سے نواز دیا جائے. تو بیسیکلی تو پھر اس کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے نا. آپ نے ایڈریس تو کیا اس ایشو کو، لیکن اس کا حل بھی بتاتے ہمیں کہ کیسے اس کا حل ممکن ہے، کہ کیسے اس کلچر کو ختم کیا جا سکتا ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ ریاست عوام سے خود بات کرے گی. جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں عوام سے خود کنیکٹ ہوگی ریاست. کیسے کنیکٹ ہوگی یہ بھی تھوڑا سا اگر بتا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ہارڈ سٹیٹ کی بات کی. اچھا، پچھلے کچھ عرصے سے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اس وقت ہم سٹیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہارڈ سٹیٹ ہے، لیکن آج DGI-SPR صاحب نے واضح کیا کہ ہارڈ سٹیٹ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم ہارڈ سٹیٹ نہیں ہیں. ہارڈ سٹیٹ تو وہ سٹیٹ ہوتی ہے جس میں سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہو. ہارڈ سٹیٹ میں ایلیٹزم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہارڈ سٹیٹ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جس میں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو، جس میں قانون امیر کے لیے بھی ویسا ہی ہو جیسا غریب کے لیے ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم واقعی ہارڈ سٹیٹ نہیں ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں بہت سارے لوگ یہ بتا رہے تھے DGI-SPR صاحب کہ یہ ہارڈ سٹیٹ ہے، اور وہ ہمیں لگ بھی رہا تھا کہ ہارڈ سٹیٹ ہے، کیونکہ
ہمیں یہ لگ رہا تھا, ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں ہر چیز کے لیے ڈنڈا آپ کے سر پہ ہوتا ہے. ہارڈ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے. اور پچھلے کچھ عرصے سے میں بتایا بھی یہی جا رہا تھا کہ اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے سر پہ ڈنڈا آئے گا کیونکہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. اگر آپ کچھ لکھیں گے یعنی اپنی مرضی سے اپنے خیالات کو لکھیں گے تو آپ پر ہارڈ اسٹیٹ ہے, ہارڈ اسٹیٹ کا ڈنڈا آپ پر آئے گا کیونکہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہیں پبلک میں, کہیں کسی پلیٹ فارم پہ, تو ہارڈ اسٹیٹ ہے, آپ پر پیکا لگ جائے گا, آپ پر ڈنڈا آئے گا. تو ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا. آج آپ کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ احتجاج کریں گے, اپنے مطالبات کے حق میں باہر نکلیں گے تو آپ کے سر پر ڈنڈا پڑے گا کیونکہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہارڈ اسٹیٹ تو وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. تو وہ جو پہلے ہمیں لوگ بتا رہے تھے کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے یہ, تو اس کا مطلب ہے وہ غلط بتا رہے تھے. DGISPR صاحب, بڑی کنفیوژن ہے, میں تو ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہی. پھر ویسے یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کیسے بننا ہے. آپ نے یہ تو کہہ دیا. آپ بھی اگر یہ کہیں گے کہ بدقسمتی سے ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہیں, تو پھر کون اسے ہارڈ اسٹیٹ بنائے گا؟ مطلب میں تو پھر مایوس ہو گئی ہوں کہ اگر آپ اتنی بڑی پوزیشن پر, اتنے بڑے ادارے کے اسپوکس پرسن ہیں, آپ اتنی بڑی پوزیشن پر ہو کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہیں, تو پھر ہارڈ اسٹیٹ ہم کیسے بنیں گے؟ ہم جیسے لوگ کیا کریں گے؟ عوام کدھر جائیں گے؟ DGISPR صاحب, میں بڑی مایوسی سے اور بڑے محتاط انداز میں یہ بات کر رہی ہوں, اور آپ سے معذرت بھی چاہتی ہوں. اچھا جی, پھر DGISPR صاحب نے یہ بھی کہا کہ نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹس, اس کا فیصلہ عوام کی مرضی سے ہونا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی DGISPR صاحب. اس ملک میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے. جو بھی لیڈر منتخب ہو, جو بھی سیاستدان ہو, وہ عوام کی مرضی سے ہو. گڈ گورننس اسی سے آئے گی. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ نئے صوبے ہوں یا نئے انتظامی یونٹس ہوں, یہ عوام کی مرضی سے ہونے چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ایک ریفرینڈم ہونا چاہیے, اور یہ سیاستدانوں سے نہیں پوچھنا چاہیے, اس لیے کہ سیاستدان تو اپنی توجیحات لے آتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی تو راضی نہیں ہے نئے صوبوں کے لیے. اس کے تو اپنے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, اس کے اپنے مفادات آ جاتے ہیں بیچ میں. نون لیگ کو بھی شاید کہیں کوئی اعتراض ہو نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبوں پہ, یا ہو سکتا نہ بھی ہو, کیونکہ وہ تو آپ کی ہر بات مان ہی لیتی ہے. تو بہرحال, لیکن میں یہ چاہتی ہوں DGISPR صاحب, ایک عوام, یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں بھی عوام ہی ہوں نا, مطلب میں ایک عوامی فرد ہونے کے ناطے میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس ملک میں ریفرینڈم ہو, اور ریفرینڈم کرایا جائے, لوگوں سے پوچھا جائے, ہر جگہ کے لوگوں سے پوچھا جائے جہاں وہ رہتے ہیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو علاقہ ہے وہ ایک صوبہ بن جائے. یعنی اگر پنجاب کے لوگ ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ کہاں کہاں کن اضلاع کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ جو اضلاع ہیں وہ ایک صوبے کے اندر ہوں, یا ان اضلاع پر مشتمل ایک صوبہ بن جائے. تو اس کے اکارڈنگلی بالکل بنا دیے جائیں نئے انتظامی یونٹس بھی, اور نئے صوبے بھی بالکل بنائے جائیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن عوام سے آپ نے کہا کہ عوام کی مرضی ہونی چاہیے, تو عوام کی مرضی کے لیے ضروری ہے کہ ریفرینڈم کرا لیا جائے, اور یہ بڑی اچھی وہ ہے ایک تجویز. اچھا جی, اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گی DGISPR صاحب کہ اس ملک کے لوگ پاکستان سے وفادار ہیں, بلکہ پاکستان سے وفادار تھے, پاکستان سے وفادار ہیں, اور پاکستان سے وفادار رہیں گے. مگر اس ملک میں انہیں اپنے حقوق کا تحفظ چاہیے, اس ملک میں انہیں اپنی جان و مال, عزت و آبرو کا تحفظ چاہیے. انہیں اس بات کا تحفظ چاہیے کہ کوئی بھی, خواہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی کیوں نہ ہوں, وہ ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کریں گے. اگر ان سے کوئی غلطی, کوئی کمی, کوئی کوتاہی بھی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا
کہ کوئی بھی ان کے گھر میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کے گھر میں گھس آئے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو بغیر اس کا جرم ثابت کیے CCDU سے مقابلے میں پار کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ان کا کوئی حق مار لے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ان کے ساتھ قانون کے خلاف جا کے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سلوک کر سکے. اور سب سے بڑھ کر ہم سب پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنانا چاہیے، اس بات کو یقینی بنایا جائے اس ریاست میں کہ عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے. عوام جسے ووٹ کرے اس سے منتخب ہونا چاہیے. عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے، عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. یہ عوام ریاست کی وفادار ہے اور ریاست کی وفادار رہے گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.